अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दिले जानम मने रकसम बाय बिस्मा भट्टी एपिसोड 30। तो आज हम इस नावल का एपिसोड 30 रीड करने जा रहे हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज़, आप लोग ना मेरे चैनल पे कमेंट्स भी दिया करें, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स किया करें कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आगे भी आपको नावल प्यारे प्यारे सुनाती जाऊंगी, आप लोग सुनते जाइएगा। तो चलें जी, नावल स्टार्ट करते हैं। मामा, आपने खुद ही कहा था कि मैं गौर करूं इसकी बातों का। दीपा अपनी माँ के सामने बैठी कह रही थी और इसकी माँ सपाट चेहरे से इसे ही देख रही थी। तो बेटा, मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इतनी बिचकाना सोच की मालिक है, इन्होंने तड़प कर कहा। क्या मतलब आपका? वो अगर मुझे पसंद करता है तो क्या इसमें बुराई है? वो अपनी माँ की बात को समझ नहीं पा रही थी। आखिर मतलब क्या है इनका? हाँ तो कोई भी पस करे हाँ तो कोई भी पसंद करेगा तो शादी तो नहीं ना कर देंगे हम। अगर बात रज़ा फराज की होती, वो तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजता तो मैं फ़ौरन से हाँ कर देती, मगर गाजी नो नेवर सच अ नॉन सीरियस बॉय। मर्दों को ज़रा संजीदा और सोबर होना चाहिए, ना कि ही हा करने वाला। और वो एक नंबर का अजीब लफंगा लड़का लगता है। और यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इसके लिए आर्ग्यू कर रही हो। इनको तो यकीन नहीं आ रहा था कि इनके स्टैंडर्ड की बेटी कहाँ का सोच रही है। दीपा हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी। मामा, गाजी में क्या बुराई है? सिर्फ ये कि वो शौक मिजाज है। वो तो मैं भी हूँ, और इससे ज़्यादा मैं लिबरल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। और ये किसने कहा कि लड़कों को बस सोबर ही पसंद आते हैं? मुझे सीरियस लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए जिससे बात करने के लिए मुझे कई तरीके सोचने पड़ें, जिससे कोई फरमाइश करने के लिए इसके तेवर को सामने रखना पड़े। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जिससे मैं सुकून से बात कर सकूं, मेरी ख्वाहिशों का वो ख्याल रखे, मुझे कुछ मनवाना हो तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, मेरी तकलीफ़ को समझे और मेरी छोटी से छोटी खुशी को सर आंखों पर रखे। और माफ़ करना मामा, आपके इस अजीम समी में ये एक्टिविटीज़ नहीं हैं, ये सब गाजी में है, और मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर आपको मसला है तो बता दें, मैं चली जाऊँगी स्टेट चाचू के पास, मगर इनके अलावा शादी किसी से नहीं करूँगी। वो अपना दो टोक फैसला सुनाती बिना इनकी सुने कमरे से जा चुकी थी, और पीछे वो सुन साख्त इसकी बातों में जकड़ी हुई थी। इनकी बेटी इनके साथ नहीं थी, इनके फैसले को नहीं मान रही थी। जिस नज़र से वो देख रही थी, इनकी बेटी वैसे नहीं सोच रही थी, मगर जैसे इनकी बेटी सोच रही है इन्होंने भी नहीं सोचा था। कुछ कुछ खाओगी? सारे में इसके लिए खाना लाया था, मगर वो नहीं खा रही थी। बुखार से बुरा हाल था, जब से आई थी कमरे में बंद थी। ये तकलीफ़ कम नहीं थी कि जिसे इतना बुलंद मुकाम दिया इसने ही ज़मीन पर पटका, जिससे इतनी मोहब्बत की इसने ही इज़्ज़त का जनाजा निकालना चाहा, जिससे मुस्कुराहटों की चाह की इसने ही ज़ख्म देने चाहे। और अब इसकी आंखें रोती नहीं थी, मगर इसका दिल रोता था। वो चाह कर भी इससे नफ़रत कर ही नहीं पा रही थी। शिद्दत इतनी थी कि सुकून नहीं मिल रहा था। कभी कभी सोचती कि काश वो इसके नाम हो चुकी होती तो सब सब पहुँचते तो बेशक वो के जाते, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर वह सारी उम्र इसके नाम पर रहती। फिर ख़ुद को सरनिश करती कि दिल को समझाओ, जो हुआ सही हुआ, इससे निकाह नहीं हुआ और ना सारी ज़िंदगी की रुसवाई मिलती। और वैसे भी कौन सा रज़ा इससे मोहब्बत करता था? वो तो अपनी बहन की ज़िद चढ़ में इससे निकाह कर रहा था, वरना एक हफ़्ते में कौन सी मोहब्बत हो गई। इसका दिल और दिमाग दोनों ही उलट सोचते थे। निगी मैडी लेनी है तो इसके लिए कुछ खाना ज़रूरी है। सारिम ने इसके सर का बोसा लेते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना सारिम, बस सोना है, सोने दो। वो आंखों पर बाजू रखते बोली, किसी नाकदरे के लिए आंसू बहाए जाएं तो तकलीफ़ बहुत होती है। वो इसकी हालत समझता धीमे लहजे में बोला, आंसू तो आ ही नहीं रहे। वो गहरा सांस लेकर बोली, फिर उठकर बैठ गई। ऐसा तो नहीं चाहा था कभी सारिम। वो अपने हाथों की लकीरों को देखती बोली, मेरी गलती है सारी, ना मैं शाहू के साथ जाता, ना नौबत यहाँ तक आती। वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेता शर्मिंदगी से बोला, नहीं सारिम, जो होना था वो हो गया था, मगर जो बाद में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरा दिल कबूल नहीं करता कि जिसे दिल में बसा कर रखा, ना किसी पर आया किया, ना इसका नाम कभी ज़ुबान पर लाई, वैसे वही सामने आया तो ऐसे इज़्ज़त का जनाजा निकालने वाला बनकर वो इसके कंधों से लगी सिसक उठी। मेरी गलती की सज़ा तो मैं भुगतनी पड़ी, मैं इसे बख्शूँगा नहीं निगी, तुम देखना। वो इसके 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 पता नहीं सर को थपकता दांत पीस कर बोला, नहीं सारिम, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, मेरी कसम तुम्हें। वो तड़प कर इसको देखती बोली, वो इसे डांट सकती थी, इसको सज़ा भी दे सकती थी, मगर ये इसके
مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا کہ اس کی طرف سے کوئی بری خبر سنے۔ اس کی سانسوں سے کی تو اس کی اپنی سانسیں تھمتیں۔ اچھا بس، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کے دل کی حالت۔ محبت رسوا کرتی ہے، کسی نے صحیح کہا تھا۔ آج وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس رضا نے غلط کیا، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اگلے ہفتے کی ٹکٹس کروائی ہیں مالدیپ کی۔ مومانی کو بتا دیا ہے تم آ رہی ہو۔ وہاں جاؤ گی تو بیٹر فیل کرو گی۔ وہ اس کا سر تھپکتا پیار سے بولا تو نگین نے گہرا سانس لیا، اور وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ریسٹ کرو، وہ پیار سے کہتا کمرے سے چلا گیا۔ نگین نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ پاک میں رہے یا کسی مالدیپ میں، جو دل کی حالت اسے دیکھنے سے سنورتی ہے وہ تو سدھرنے سے رہی۔ جو دل اسی کے نام پہ دھڑکتا ہے وہ کہیں دور چلے جانے سے سدھر تو نہیں جائے گا۔ وہ جو تیرا میرا اقرار تھا تجھے یاد ہوگا شاید نہیں۔ وہ جو پہلی نظر میں دل دھڑکا تھا تجھے یاد ہوگا شاید نہیں۔ وہ تیرا میرے ہاتھ کو پکڑنا، میری چوڑیوں کے رنگ دیکھنا، میرے ہاتھ کی نرمی جانچنا، میرے دھڑکنوں کا شور کرنا تجھے یاد ہوگا شاید نہیں۔ وہ تیری آنکھوں سے شرارتیں کرنا، وہ تیرا باتوں سے دل بہلانا، وہ تیرا میری مسکان پر فدا ہونا، وہ تیرا میری آنکھوں کو چومنا تجھے یاد ہوگا شاید نہیں۔ بسمہ بھٹی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ دیپا کو مسلسل بلا رہا تھا مگر وہ اگنور کیے یونیورسٹی میں کوریڈور میں چل رہی تھی۔ وہ جو اس سے ملنے آیا تھا اس کا انداز اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لسن ٹو می، غازی نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ جب تم سے بات نہیں کر رہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بات نہیں کرنی میں نے۔ کوریڈور میں لیکچرز کی وجہ سے اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے، اور دسمبر شروع ہو چکا تھا تو دھند اور سردی سے بھی اسٹوڈنٹ نہیں باہر تھے۔ بٹ مجھے بات کرنی ہے، تم سے کرنی ہے۔ اگنور کیوں کر رہی ہو یار؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا نرمی سے بولا۔ کچھ تو غلط تھا، ورنہ دیپا کم از کم غازی سے ایسے بات نہیں کرتی، اور پرسوں ہی تو اس نے محبت کو قبول کیا تھا، اور اب کیا ہوا؟ غضنفر چودھری جی، مجھ پر اپنا کوئی حق مت جتاؤ، دور رہ کر بات کرو، سمجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑواتی تیکھے تیوروں سے بولی۔ آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ غازی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ موڈ کیوں دکھا رہی ہے یہ، اور حق۔ یہاں میٹر گھوم گیا، ماتھے پر شکنیں آئیں اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ وہ اس کی تکلیف دیتی انگلیوں سے جو اس کے بازو میں گھپی تھی درد سے آنکھیں بند کیں اور کھولیں۔ ضبط سے تو سرخ کٹوروں میں گرم پانی جمع ہو گیا۔ التجائی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی سخت تیوری سے دیکھ رہا تھا۔ حق؟ میرے علاوہ کس کی اوقات نہیں کہ تم پر حق جتا سکے؟ میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا جو تمہیں حق سمجھ کر دیکھے، اس کا ہاتھ توڑ دوں گا جو حق سمجھ کر تمہیں ٹچ کرے، اس کی سانسیں اکھیڑ دوں گا جو تم میں حق سمجھ کر اترنا چاہے۔ میں یعنی غضنفر چودھری تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور غازی کے خون میں شامل ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے آخری سانس تک اپنا بنائے رکھتے ہیں، اور تم مجھے بتا رہی ہو کہ میرا تم پر حق نہیں؟ سوچا بھی کیسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گرجا۔ دیپا نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ وہ سچا تھا، بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ کیا کرتی پتہ نہیں، اس کے بس میں نہیں تھا سب۔ دیکھو، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، غازی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور چہرے کے قریب ہوا۔ صرف 2 انچ کے فاصلے پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں منہ سے ہاتھ ہٹاؤں گا اور تم مجھے صرف یہ بتاؤ گی کہ اس کی وجہ۔ تم بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہو، محبت نہ صحیح پسند ضرور کرتی ہو، مگر اچانک یوں اگنور کیوں؟ صرف وجہ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کوئی دلائل نہیں، صرف اس بات کو کہو جو سچ ہے، جو تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ میں اسے دنیا سے ہی ختم کر دوں گا، دھیمی آواز میں مگر سرد لہجے میں بولا۔ دیپا کی آخری بات پر آنکھیں ابل آئیں۔ ماما ہے میری پاگل، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی غصے سے بولی۔ غازی نے اس کی بات کو سمجھا اور گہرا سانس بھرا، اور اس کے ماتھے پر سے شکنیں ہٹ چکی تھی۔ دیپا نے سر جھکا لیا۔ اب ظاہر ہے وہ بتا چکی تھی کہ آخر رکاوٹ کی وجہ کیا ہے۔ لسن۔ غازی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کسمسائی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھنڈے ہاتھ دھمکتے گالوں پر لگیں تو انسان ایسے ہی خود میں سمٹتا ہے، اور اگر وہ ٹھنڈے ہاتھ محبوب کے ہوں تو بس۔ سنو تو صحیح، وہ اس کی شرم سے دھکتی گال پر ہاتھ پھرتا چھیڑنے لگا۔ غازی، وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سے اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ جان غازی، تم میری ہو، جانتی ہو نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ شرم سے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ بتاؤ، میری ہو یا کسی؟ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دیپا نے تڑپ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس کے لبوں پر رکھا۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ غازی نے اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا اور اپنے لب رکھے۔
اور اس کی ٹھنڈی ہتھیلیوں کو گہرے بوسے دیے۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی سمی سے شادی نہیں کرنی، پلیز۔ وہ رو دی، سسک کر اور سر جھکا گئی۔ غازی نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اس کی سرخ پانیوں سے بھری آنکھوں کو دیکھا۔ اس لیے رو رہی ہوں بس؟ وہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو انگلیوں کی پوروں سے چومتے بولا۔ بس۔ دیپا چیخ اٹھی کہ بدھو کے لیے کوئی بات نہیں۔ ہاں نا، سمپل حل، بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہیں۔ وہ نچلے لب کو دانتوں سے دباتا ہنسی ضبط کرتا بولا، اور اس کی آنکھوں میں بے بسی حد سے زیادہ پھیل گئی اور آنسو لڑی کی صورت میں نکلنے لگے۔ ارے یار سنو تو، وہ اس کی حالت سمجھتا ہنس کر بولا۔ تم دفع ہو جاؤ، جا رہی ہوں میں اسٹیٹس۔ کر لینا ایسی لڑکی سے شادی جو ایڈونچرز پسند کرتی ہو۔ وہ روتی اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر غازی ہنستے اپنا حصار تنگ کرتا اسے کمر سے تھام کر سینے سے لگا گیا، اور وہ 2 دنوں کا غبار تکلیف اس کا سینہ ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اس کے گرد بازو کا گھیرا کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ ڈونٹ سمتھنگ بدھو، ماما نہیں مان رہی، اب تم بزدلوں کی طرح پیچھے مت ہٹنا۔ وہ روتی اس کی آنکھوں کو دیکھتی بولی۔ وہ مسکرایا اور ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ پیار کرتی ہو؟ وہ اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلایا۔ دیپا نے آنکھیں سکڑ کے، ابھی بھی ضرورت ہے؟ ہاں بتاؤ نا، وہ اس کے گال پر زور دیتا بولا اور آنکھیں جھکاتی سر ہلا گئی۔ کتنا؟ اس کے کان کے پاس اپنے لب کرتا ہماری سے بولا۔ وہ کام گئی، اس کا حصار اور آرزو روح جسم سے نکلنے کے در پر تھی۔ غازی، ہم یونی میں ہیں۔ وہ اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھیجتی بولی۔ تم میری ہو اور بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، کم یا زیادہ؟ وہ اس کے کان کی لوح کو دانتوں میں دبا کر بولا۔ وہ تڑپ کر مچلی، مگر اس کا حصار مزید تنگ ہو گیا۔ بہت زیادہ، تم سے بھی زیادہ۔ وہ حالت غیر ہوتے آنکھیں میچ کر بولی۔ وہ مسکرایا۔ یہاں کس کا حق ہے؟ اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور دیپا اس کی بے شرمی بے باکی پر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا یا کس؟ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دیپا نے سخت نظر سے گھورا کہ وہ قہقہ لگا اٹھا، اور دیپا بیچاری اور شرمندگی سے سر جھکا گئی کہ وہ اعتراف کر گئی تھی کہ اس کے کس کرنے کا حق صرف غازی کے پاس ہے۔ کین آئی کس یو؟ چھوٹی سی۔ وہ اس کے گال چومتا غمگین لہجے میں بولا۔ نو، بالکل نہیں، یونی میں ہیں، ہٹو۔ وہ فوراً سٹپٹائی دور ہونے لگی، مگر غازی نے نہیں چھوڑا۔ غازی، وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بے چارگی سے بولی، اور مسکراتا اس کا چہرہ سامنے کر گیا جہاں دونوں میں انچ سے کم فاصلہ تھا۔ اس کی سانسیں اور کلون کی خوشبو دیپا کے حواسوں پر چھا رہے تھے۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی، آنکھیں جھکا گئی۔ میری خوشبو پیاری ہے؟ وہ اس کے لبوں کو دیکھتا بولا، اور وہ مدہوش سی ہوئی سر ہلا گئی۔ میں بتاؤں کہ تمہاری اچھی خوشبو ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے گال پر لکیر کھینچ کر بولا تھا۔ وہ بے دھیانی میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی مدہوش ہوتا اس کے لبوں کی طرف بڑھا، دھیرے دھیرے، اور اس کی بڑھتی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو ڈالتی اس کے کلون میں گہرا سانس لیا، اور نڈھال سی اس کے بازو پر اپنا سارا وزن ڈال چکی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے لبوں کے پاس اپنے لب لایا، زبان نکال کر اس کے نچلے ہونٹ کو چھوا کہ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ ایک انجانا سا یخ کرنٹ اس کے جسم میں سرسرایت کر گیا۔ غازی نے اپنے اوپر کے ہونٹ کو اس کے نچلے ہونٹ پر پھیرا اور لرزتی سانسیں رک گئی۔ وہ دوبارہ مسکرایا، دھیرے سے، چھوٹی سی، صرف 2 سیکنڈ کی جسارت کر گیا، اور وہ جو سانس روکے کھڑی تھی دل کی دھڑکنے کی آواز اپنے کانوں میں محسوس کرنے لگی، اور اگر وہ نہ پکڑتا تو وہ ضرور لرزتی ٹانگوں سے زمین بوس ہوئی ہوتی۔ خوشبو جان لیوا ہے، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں، بٹ مجھے پتہ ہے یہاں پارک میں کھا جانے کے لیے پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، اور میں جلد وہ حاصل کروں گا، اور تمہیں اتنا کھاؤں گا کہ تم میں صرف میں اور مجھ میں صرف تم رہ جاؤ گی۔ اس کی لرزتی لال لبوں کو دیکھتا وہ ہوش کھو رہا تھا۔ دونوں ایک دم ہوش میں آئے جب کسی گروپ کی باتیں کرنے کی آوازیں قریب سے آنے لگی تھیں۔ وہ مسکراتا اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا، مگر وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ گروپ یہاں آ گیا تو وہ اسے دھکا دیتی دور کر گئی۔ اب دونوں ایسے کھڑے تھے جیسے کسی سبجیکٹ پر ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ گروپ لڑکیوں کا گروپ تھا، باتیں کرتا گزر گیا، ان کو کچھ علم نہ ہوا۔ وہ گیا تو دونوں نے گہرا سانس لیا۔ تم بدتمیز، بے شرم، مجھے بیانے آؤ پھر مانوں گی۔ اس کے کندھوں پر ہٹ کرتی وہ اپنے گالوں کی سرخی چھپاتی آگے بڑھی۔ یور لپس آر لائک ریڈ جیم، ریڈ لپسٹک ٹیسٹ امیزنگ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا مسکرا کر بولا، اور اس کی بات سن کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی اور پلٹ کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ لال ہونٹوں کے پیچھے تیز دانت بھی ہیں، وہ الٹے قدموں لیتی مزے سے بولی۔ تو آؤ کاٹ لو آ کر پیار سے۔ وہ اور بے باک ہو اور بازو پھیلا دیے۔
बेशर्म बदतमीज़। इसकी आंखें उबल आईं और पलट कर तेजी से कॉरिडोर से दूर हो गई और वो मुस्कुराता प्लान बना चुका था कि कैसे इसकी माँ को पटाना है। मामा मेरी बात तो सुने। राहिम रजब बेगम को मना रहा था मगर वो गुस्से में भरी थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सीमा ने अपने भाई से अपनी मोहब्बत की बात की। ज़रा शर्म ना आई? बस करो राहिम, ज़रा शर्म ना आई इसे? वो झिड़क बोली। राहिम इनके सामने घुटने के बल बैठा और इनके हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने ज़ोर दिया इसे। वो तो हम सब की खुशी पर सर झुका गई थी। वो तो कभी बताती भी ना अगर वो लड़का ना बोलता। वो सुकून से बोला। कौन सा लड़का? वो तुमसे मिल कहाँ? रजब बेगम को हैरत हुई काफ़ी। मामा लड़का कहाँ मिला ये ना देखें, ये देखें कि इसने मेरी मेरे पता नहीं क्या लिखा है, सामने अपना हाथ नहीं उठाया बल्कि इसने तड़प कर मांगा है सीमा को मुझसे। वो हमारी ज़िद के बगैर कुछ नहीं चाहता। आप मान जाएं, मोहब्बत ना मिलने की तड़प में जानता हूँ गलती हुई हमारी बहन से कि वो किसी को पा कर बैठी प्यार कर बैठी। मगर वो गलती सुधार सकेगी अगर हम इसकी चाहत की कदर करें। ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी, हमने नहीं। अरे ज़िंदगी का रोक ना दें और मैं अपनी चंदा को खुशी दूंगा। और आखिर में अपना फैसला सुना गया। ये तुम मुझे मना रहे हो या हुक्म सादिर कर रहे हो? रजब बेगम नर्व पड़ते ही राहिम का कान मरोड़ कर बोली कि राहिम कहका लगा उठा। मैं इस लड़की की फैमिली से मिलूंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो राहिम को वार्न करने वाले अंदाज से बोली तो राहिम मुस्कुराता इनका माथा चूम गया। राहिम, इन्होंने इसे अपने साथ बिठाया तो वो भी मुतवज्जा हुआ। अनम का साथ तुम्हें कबूल नहीं? वो उदासी से बोली। नहीं मामा, ये बात नहीं। मैंने कभी सनम की जगह देखा ही नहीं किसी को। इसने वो मर्तबा देना मुश्किल है। वो सर झुका कर बोला। मैं समझती हूँ और अगर कहते हो तो मैं माजरत कर लेती हूँ। तुम ज़बरदस्ती का रिश्ता ना निभाओ। वो इसको देखती जांचती नज़रों से बोली। राहिम चौंक कर सर उठाकर देखा कि इसकी माँ मजाक कर रही है क्या, मगर वो सीरियस थी। नो मामा, किसी सूरत नहीं। अनम जैसी लड़की में चिराग लेकर भी ढूंढूंगा तो भी नहीं मिलेगी। मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं मालूम क्या है बट ये मुझे इसका साथ चाहिए। इससे जब बात करता हूँ तो किसी और को सुनने का दिल ही नहीं करता। वो बहुत स्वीट है, वो वफादार है अपने रिश्ते से, मुझे समझती है। और मैंने कभी इसकी बातों में नहीं देखा कि मुझे सनम के हवाले से जेलस हुई हो या कोई बात की, बल्कि हमारी बातों में सनम का तस्करा होता ही नहीं। वो अपने दिल की बातें जो महसूस करता रहा था अपनी माँ से कह रहा था और वो मुस्कुरा कर देख रही थी। जो दिल लगी, जो अपनायत, जो मिलन की चाह निकाह के बाद होती है ना राहिम बच्चे, वो असल मोहब्बत होती है। निकाह से पहले कोई मोहब्बत नहीं होती बेटा, गुनाह होता है। वो नाजायज़ होती है। जायज़ मोहब्बत निकाह के बाद होती है जिसका हुक्म मेरा रब देता है। जो भी हुआ जैसे भी हुआ अब वो तुम्हारे निकाह में है, इसके अलावा किसी को ना देखना। वो मुस्कुराती समझा रही थी और वो सर झुकाए समझ रहा था। अब जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। इसका माथा चूमती बोली तो वो मुस्कुराता उठ गया। रज़ा भाई, तुम आ रहे हो ना? अनम ने इसे कॉल की थी। अनम, मुझे नहीं आना आया जाएगा। वो सर तकिए पर रखता बोला। भाई, मेरी शादी है इसी माह। 3 हफ्ते सारे तुम्हारे बगैर कैसे? वो रूहानसी हो गई। अनम वो लब भेज गया। बरखुरदार भारी आवाज़ कानों में गूंजी। कहो बट आंखें खोलता उठ बैठा। यकीन नहीं आ रहा कि इसके बाप ने बुलाया है। बाबा, खुशी से इसकी आवाज़ रुन गई, आंखों में पानी आ गया। बहन की शादी है, लड़के तुम मुझे घर नज़र आओ। अब बुढ़ापे में भी तुम मुझे अकेला कर दोगे? वो इसको डांट कर बोले तो वो रो दिया। इसकी हिचकी की आवाज़ मोबाइल में साफ आ रही थी। फराज जमाली अनम की आंखें भी भीग गई। चलो बस करो, फ़ौरन पाक आओ, वो ज़ब्त से बोले। बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं शाम की ही फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। आपने मुझसे बात की, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वो सरशारी से बोला। फराज जमाली भी मुस्कुरा दिए। भाई जल्दी से आएँ, सनम बहुत उदास है आपके बिना। अनम ने मुस्कुरा कर कहा। बस समझो आ गया। वो चहक कर बोला। शाह, सॉन्ग सुनाएं। वो इसकी गोद में बैठी बोली। मुझे मैच देखने दो सनी यार। वाओ, सिक्स सिक्स सिक्स। वो इसे कहता मैच देख रहा था कि सामने ही पाक और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। पाक की टीम ने छक्का लगाया था। शाह, वो इसे इग्नोर कर रहा था। वो उठ कर जाने लगी कि इब्रार ने इसके गिर्द बाजू हुमाइल किए और मुंह दूसरी तरफ कर गई। वो मुस्कुराता टीवी ऑफ करता इसका चेहरा अपनी तरफ किया। कौन सा सुनना हो? इसकी गाल से हिलाते बोला। नहीं, देखो टीवी। वो तड़प कर बोली। ऐसे कैसे? इसके होठों पर गिरफ्त करता बोला कि वो इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हुमाइल करेगी। कौन सा सुनना? बोलो। वो इसका सर अपने कंधे से लगाता बोला।
اتنی بھی اچھی آواز نہیں آپ کی، وہ ہنسی بولی کہ ابرار نے آنکھیں سپٹ کر اسے دیکھا، وہ کہکا لگا گئی، میرے شاہ جو چاہے تھا مل گیا مجھے۔ اس کی گالوں پر بوسہ دیتی مسکرا کر بولی، بٹ مجھے ابھی نہیں ملا۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتا ہونٹوں پر سخت گرفت کر گیا۔ آنٹی آپ اپنی بات کریں، کیا اصل وجہ ہے؟ وہ اس وقت دیپا کی ماں کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا اور راہم ہی بات کر رہا تھا۔ والدین تک تو بعد میں جائیں گے، پہلے ماں کو تو منا لیں جس نے بیٹی دینی ہی تھی۔ یہ تو غازی جانتا تھا کہ راہم کو جب دیپا کے بارے میں بتایا تھا تو وہ کتنا ہی شرم جھجک سے اسے گزرنا پڑا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لندن UK رہنے والے ہر بات آسانی کہہ سکتے ہیں، مگر بھول گیا تھا کہ وہ انگریز کی اولاد نہیں بلکہ ایک پاکستان کے لاہور کے چودھری کا خون ہے۔ اور راہم نے بھی اپنے بھائی کا بہت ریکارڈ لگایا تھا۔ راہم بچے آپ سمجھدار ہو، آپ بھی جب سیما بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو گے تو کیسے اچھے لڑکے کا سوچو گے جو سینسیبل ہو، رسپانسبل ہو۔ بس ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، جیسے آپ پنکچوئل ہو، ڈیسنٹ ہو، اتنا ہی الٹ آپ کا یہ چہیتا ہے۔ بہت بہچکانی حرکتیں ہیں۔ وہ بنا بات کو گھمائے اپنی سوچ کے مطابق بتا گئی۔ ابھی غازی کچھ کہنے لگا تھا کہ راہم نے اسے آنکھوں سے روکا، اور راہم نے وہ کیا جو ہر بار وہ منانے کے لیے کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر دیپا کی ماں کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور وہ برکھلا کر سیدھی ہوتی کچھ کہنے لگی کہ راہم نے روک دیا۔ آنٹی، غازی اور دیپا دونوں بہت پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کسی اور سے شادی کروا کے زندگی تنگ نہ کریں۔ آزمائشیں انہی پر آتی ہیں جو ایمان اور کردار کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بھائی کیسا ہے، بس یہ سوچیں کہ اس کی ضمانت میں خود دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لارے نہیں لگائے۔ آپ انکار نہ کریں۔ اگر کبھی شکایت ہوئی تو مجھے جو سزا دیں گی قبول ہوگی، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی کسی انچاہے رشتے میں بند کر 10 سال بھی جی لے گی نا تو دل میں سے کسک نہیں جائے گی کہ غازی کے لیے محبت نہیں جائے گی، کیونکہ آپ نہیں مانی۔ مگر غازی کے ساتھ چاہے ایک پل بھی وہ جی لے گی نا تو وہ اسے کسی سے بھی شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی چاہت ہے، اور چاہتیں ایسے ہی شادابی لاتی ہیں۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ وہ بول نہیں رہا تھا، وہ جادوگر تھا، اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے جو سیدھا ان کے دل میں اتر رہے تھے۔ راہم اٹھ کھڑا ہوا، مسکراتے سلام کیا اور غازی کو آنے کا اشارہ کرتا باہر کی سمت بڑھا۔ غازی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ زمین کو گھورتی کسی سوچ میں تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا ان کے پاس ویسے ہی بیٹھا جیسے راہم بیٹھا تھا۔ آنٹی مجھے دیپا دے دیں، بس التجا ہے آپ سے۔ مرنے کا پتہ نہیں، مگر میں اس کے بنا کسی اور کے ساتھ جینا نہیں چاہتا۔ لوگ ضرور باتیں کرتے ہیں کہ محبت نہ ملی تو مر جائیں گے، مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ دیپا نہ ملی تو جینے کی چاہ نہیں رہے گی، کیونکہ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اس کی خواہشات کو اس کے کہنے سے پہلے پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی زندگی کی مسکان چاہتا ہوں، اس کے دکھ کا شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی اگر اس کا ساتھ مجھے ملے۔ میں فورس نہیں کروں گا، کیونکہ میری ماں کہتی ہیں کہ والدین جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، اور یقیناً میری ماما کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ ان کے ہاتھ کو عقیدت سے بوسہ دیتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کی تڑپ سچائی ان کو آسانی سے محسوس ہو گئی تھی۔ وہ پرسکون تھی۔ ان کے دل نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی ہیرے تھے، اور وہ رشک کر رہی تھی رجب بیگم پر، جنہوں نے اتنے خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ وہ مسکرا دی کیونکہ ان کا دل اب پرسکون تھا۔ جو خدشے تھے وہ ان دونوں نے دور کر دیے تھے۔ اب پریشانی کس بات کی؟ گو اپ کر رہے ہو؟ راہم نے اس کی اتری شکل دیکھ کر کہا۔ نہیں شاید۔ وہ دروازہ بند کرتا سیٹ سے سر ٹکا گیا۔ میرے بھائی ہو، پریشان نہ ہو، اللہ سب اچھا کرے گا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھتا جو پوری کی پوری راہم کی کاپی تھا۔ انشاءاللہ بھائی، میں دیپا کو کھو نہیں سکتا، کم از کم اس دنیا میں نہیں ہوں۔ تھکے ہوئے لہجے میں کہتا شیشے سے باہر دیکھنے لگا، اور راہم کے پاس الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنے بھائی کی اداسی ختم کر سکے۔ وہ خود اپنی چاہت کو نہیں پا سکا تھا، اپنے بھائی کو کیا کہتا۔ گہرا سانس لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دل ہے کہ مانتا نہیں، یہ پڑھ لکھو گی۔ نگین تمہاری ٹکٹس آ گئی ہیں، سوچا تو یہ تھا کہ نیکسٹ ویک بھیج دوں گا، بٹ پھپھو کہہ رہی ہیں کہ اسی ویک بھیج دو۔ تم پرسوں شام کی ٹکٹ ہے، تیار رہنا۔ سارم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا روم سے جلدی میں نکل گیا۔ پیچھے وہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ ابھی بیڈ کے کراؤن سے لگایا ہی تھا کہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے لاکر توڑا ہو۔ وہ اچھل کر بیٹھی، ٹائم دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ سارم گھر نہیں تھا، وہ تو ابرار کی طرف گیا تھا، اور کھڑکی اسے کھولنا اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود میں سمٹ سکی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔
اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ نظریں کھڑکی سے تھیں، بے شک نظر کچھ آ نہیں رہا تھا، مگر نظریں ادھر ہی ٹکی تھیں۔ اتنے میں ایک اور کھٹاک ہوئی۔ نگین نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں اس کی خوف سے چیخ نہ نکل جائے۔ ڈر سے پسینہ ماتھے پر چپک رہا تھا۔ اب کوئی اندر کودا تھا جسے کسی نے فٹ کر چمٹ لگایا ہو۔ نگین کی آنکھیں خوف سے پوری کھل گئیں، سانس رک چکی تھی۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اتر کر دیوار سے لگ گئی تاکہ آرام آرام سے دروازے کی طرف بڑھ کر باہر نکل سکے۔ اب جو بھی اندر آیا تھا وہ چل رہا تھا، اس کے قدموں کی دپک قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ وہ مزید ڈر گئی، خوف سے جسم لرزنے لگ چکا تھا۔ قدموں کی چال تیز ہوئی تو وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اگر ہلتی تو ضرور وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ دل کی رفتار اب سست ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے یقیناً آ گیا تھا۔ وہ ڈر کر چیخ مار دیتی اگر ایک مخصوص کلون کی خوشبو سے چھٹکنے پر مجبور نہ کرتی۔ 1 ہفتہ کہنے کو 7 دن، مگر اس کے لیے ایک ایک سیکنڈ بہت معنی رکھتے تھے۔ وہ اپنی چاہت کی قید میں ہو کر بھی آزاد تھی۔ اس کی خوشبو سے فرار تو وہ قید سے رہائی کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی، اور اب کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے پاس ہو اور نگین پہچانے نہ جس سے دل سے محبت کی تھی۔ اب اس سے دونوں بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کی موجودگی کو اس کی خوشبو سے محسوس کر رہی تھی، اور وہ نہ جانے کیوں اور کس لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مدہوش کرتی خوشبو سے آج بھی اتنا ہی پاگل ہو رہی تھی جب پہلی بار اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے اپنی جنونیت گنوا رہا تھا، اور وہ اس کی خوشبو سے بہک نہ جائے اس پریشانی میں مبتلا تھی۔ نگین کے نزدیک وہ کوئی دنیا کا سب سے مختلف پرفیوم استعمال کرتا تھا جو دیوانہ کر دے۔ اب بھی اس کی خوشبو اس کے ناک کی نتھوں سے ہوتی جسم میں خون کی طرح پھیل رہی تھی، اور شاید وہ بھی اس کی موجودگی میں بہکتا اس کے نزدیک ہو رہا تھا۔ گرم سانسیں نگین کے گالوں پر پڑی، جس کی تپش سے وہ آنکھیں بند کیں سر دیوار سے ٹکرا گئی۔ ہاں وہی تھا، اس کے دل کا سلطان، اس کے دماغ پر حاوی ہوتا خمار، اس کی سوچوں کا مہور، اس کے خوابوں کا رکھوالا، اس کی سانسوں کو جگڑنے کی طاقت رکھنے والا، اس کی زندگی کی طلب، اس کی چاہت کی تشنگی، اس کا صرف اس کا پورے وجود کے ساتھ رضا فرج جمالی، اس کی آنکھوں کا نور جو شاید اس کے نہ ہونے سے کہیں گم تھا۔ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین۔ یہ گانا ہے خود سنیں۔ ساتھ والے گھر میں اس چلتے سحر انگیز میوزک نے دونوں کو اپنی جگہ صاف کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے بکھر رہی تھی اس کی خوشبو سے، اور اوپر سے یہ الفاظ اس کی روح میں سکون بن کر اتر رہے تھے۔ کھڑکی کا دروازہ وہ توڑ کر آیا تھا۔ باہر دسمبر کی راتوں کی سرد ہوائیں تھیں جس سے پردہ پھڑپڑا رہا تھا، اور چاند اور اس کی چاندنی پردوں کی اونٹ میں تھے۔ وہ دھیرے سے آگے ہوا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھے۔ کھڑکی کے پردے تیز ہوا سے پھڑپڑاتے ہوئے ایک دم اوپر کو اٹھے، اور چاند کی روشنی سیدھا نگین کے چہرے پر پڑی، جس سے اس کا آتشی رنگ چمک اٹھا، اور وہ جو اندھیرے میں اس کے نقوش کو محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کی شرارتوں اس کے چہرے پر نظریں ٹکا دی جہاں وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ واضح اعلان تھا کہ وہ جان گئی ہے کون ہے پاس میرے۔ وہ مسکرایا، اور ساتھ ہی پردے نیچے ہو کر وہ ویسی ہی تاریکی چھا گئی۔ مجھے پاگل کر کے خود بھاگ رہی ہو، ناٹ گڈ جانا۔ وہ اس کے کان کے پاس لب رکھ کر سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اس کی آواز کے لیے تو وہ ترس گئی تھی۔ وہ سکون سے گہرا سانس چھوڑتے اس سمت اپنا چہرہ کیا جہاں سے آواز کانوں میں ٹکرائی تھی۔ اس کا رخ پھیرنے پر لب رضا کے گال سے مکس ہوئے۔ وہ مسکراتا اس کے سامنے چہرہ کر گیا، اور مجھے تو پہلے سے ہی پاگل کیا ہوا ہے۔ اپنی عادت ڈال کر دور ہو گئے، بس یہ پاگل ہوئے تھے کہ دور چلے گئے۔ وہ اس کے پیٹ سے جیکٹ پکڑتی اپنی طرف کھینچتی بولی کہ وہ ہلکا سا اس سے ٹکرایا۔ آیا تو ہوں واپس اپنا بنانے کے لیے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ اور سوچ رہے ہو کہ نگین تمہیں اپنی دسترس دے دے گی؟ وہ اب اس کے کالر کو پکڑے سرد لہجے میں بولی۔ میں حاصل کروں گا، وہ اس کی ناک سے ناک رگڑ کر بولا۔ میں تڑپا دوں گی۔ نگین نے اس سے بھی تیز ناک رگڑی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اس کے جنون پر جو تڑپانے کا کہہ رہی تھی، مگر اس کی طلب، اس کا جنون واضح تھا۔ میں تڑپ لوں گا مگر میری ہو جاؤ، وہ اس کے گال سے ہلاتا بولا۔ میں جان لے لوں گی، اپنی تڑپ کے بے لوں گی۔ وہ اس کے گال پر دانت گاڑتے بولی۔ سب قبول، پر میری ہو جاؤ۔ وہ اس کے ماتھے پر پرحدت لمس چھوڑتے خمار آلود آواز میں بولا۔ اندھیرے میں بھی اس کی نظر سیدھے اس کے سرخ عنابی لبوں پر تھی۔ وہ بہک رہا تھا۔ اپنے نام کر تو لیا تھا تم نے، پھر دور چلے گئے۔ میرا سوچا نہیں ذرا بھی۔ وہ اس کے گلے پر ناخن گاڑتی آنکھوں میں غصہ لیے گھررائی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگا گیا۔ ہنسو نہیں، نکاح کرنے کے بعد تم نے کیوں ناٹک کیا کہ نکاح نہیں ہوا؟ وہ اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں لیتی بولی۔
مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ جسے کڈنیپ کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے ہی قید کر لے گی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا وہ طاقتور بھائی مجھ سے دور لے جائے گا تمہیں، تبھی تو دوسرے دن ہی تم سے نکاح کر لیا تھا تمہیں پلز دے کر، جس میں تم ہوش میں ہو کر بھی ہوش میں نہیں تھی، اور آخر میں سوچا کہ تمہیں سب کے سامنے یہ ایکسپوز کروں گا کہ تمہارا نکاح ہونا ہی ابھی، اور پھر سب آ گئے۔ وہ اس کے کان کی لوک پر چھوٹے چھوٹے بوسے دیتا کہہ رہا تھا اور وہ غدودی سا دل میں محسوس کر رہی تھی، اور تم بھیگی بلی بن کر چھپ گئے۔ وہ اس کے پیٹ پر گھٹنا مارتی بولی کہ اچانک حملے پر کہکا لگاتا بینڈ ہوا۔ اب آؤں گا نہ لینے؟ وہ سیدھا ہوتا اس کی آنکھیں چوم کر بولا۔ نہیں، میری تڑپ کا حساب لو، تم آ نہیں رہے تھے، میری جان ٹکی ہوئی تھی، چاہتے تھے؟ بے وقوف، بولتے تو صحیح، مڑ کر نہیں دیکھا مجھے، حساب دو اس کا، میری نیندیں اڑا دی، کم از کم بدتمیز ایک کس تو کرتے، ایسے ہی پھینک دیا مرنے کو۔ اس کے گال پر کاٹی تو کرتے مجھے تمہاری چاہت کا یقین ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا کوئی ایک کس تو دیتے کہ لوٹو گے، حساب دو گے تم اس کا، اور جو میں اتنے سارے ڈر کے ساتھ رہی کہ کہیں میری بات کہیں اور طے نہ ہو جائے، تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اور ابھی وہ اپنے گلے جھاڑ رہی تھی کہ رضا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، اور وہ شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا اس کے لبوں پر انگلی پھیرنے لگا، اتنے گلے اپنے رضا سے۔ وہ دونوں دورانے ہاتھ سے اس کی شہرگ سہلاتے بولا۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پر بوسہ دے دیا۔ سب سنوں گا مگر ایک دفعہ میری ہو جاؤ۔ آفیشلی دنیا کے سامنے۔ وہ ہنستے بولا، یہ تم نے کس کی ہے؟ لندن، کینیڈا، دبئی گھومے ہو، معلوم نہیں کیسے کس کرتے، ایسے ملے ہو اور ایسے ہی جا رہے ہو۔ وہ خونخوار بنی چیخی مگر آواز مدھم رکھ کر، میں اگر بے خود ہوا نا تو ڈر جاؤ گی میری تڑپ سے، میرے جنون سے نگین رضا۔ وہ اس کی سخت گھریوں سے بھری آنکھوں میں بوسہ دیتے بولا، میں جا رہی ہوں پرسوں مالدیپ، اور رہو تم یہاں اپنے جنون کے ساتھ۔ وہ اسے دھکا دیتی بولی مگر وہ ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ ہنستا اپنے لب اس کے گال پر رکھے، ابھی جا رہا ہوں، آؤں گا تمہیں لینے، پھر بہت تمہیں گھر یاد آئے گا مگر میں جانے نہیں دوں گا، تیاری کر لو۔ اس کے کان میں سحر ڈالتے ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی کو دکھتا اور اس کے لبوں پر جھکا مگر نرم نرم گرفت سے آنکھیں بند کرتی اس کی گردن میں دونوں بازو حمائل کر لیے، اور اپنی تشنگی کو اس کے اثار سے مٹانے وہ کتنا تڑپے تھے ایک دوسرے کے لیے یہ اب انہیں علم ہو رہا تھا۔ وہ کیوں ہوتے پیچھے، محرم تھے، حق تھا سیراب ہونے کا، وہ ہٹ نہیں رہا تھا، وہ مدہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بھرے بھرے ہونے عجیب سے فلفی لکھا ہوا پتہ نہیں فلفی جیلی کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کبھی کھینچتا سانس اور پھر بنا دور ہوئے سانس اس میں ڈالتا بھی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ سانس نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ گئی کہ اب نہیں بچتی۔ وہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ مارا کہ وہ دھیرے ہوش میں آتا پیچھے ہوا، اور وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اور وہ مسکراتا اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ امپریسو، تم محبت کا مقابلہ کرو گی لگتا ہے، مسلسل 10 منٹ تم میری قربت کی متوالی رہی ہو۔ وہ ہنسا، شرط مت لگایا کرو، میں نگین ملک ہوں، ایک آرٹسٹ، سوچ سے زیادہ محبت، جنون، تڑپ ہے مجھ میں۔ یہ تو پھر 10 منٹ ہیں، ابھی نکلو اور پرسوں تم اپنے پیرنٹس کے ساتھ میرے گھر پر نظر آؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں مالدیپ، ترستے رہنا مجھے دیکھنے کو۔ وہ اسے پوری جان سے دھکا دیتی کھڑکی کی طرف دھکا دیتی بولی، دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ پلٹ کر دوبارہ اس کے لبوں پر ڈیپ کس کرتے بولا، یہ کیا لگایا ہے ہونٹوں میں؟ دل کر رہا ہے کھا جاؤں۔ وہ دوبارہ چھوٹا سا بوسہ دیتا بولا، تم نکلو۔ وہ سرخ ہو گئی تھی اس کی بات پر، بے شرم نہ ہو تو اسے کھڑکی سے باہر دھکا دیتی دروازہ بند کر لو تو وہ بدتمیز توڑ کر آیا تھا۔ وہ ہنستی پلٹی کہ لائٹ آ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کارستانی اسی کی ہے۔ وہ سرشار سی بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹی۔ فائنلی وہ واپس آیا تھا، وہ سچ میں اسے چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ رضا دوسرے ہی دن صرف اس کے بھائیوں کو تکلیف دینے کی خاطر نکاح کر چکا تھا، اور آخر میں تو ساری پلاننگ رضا کی تھی۔ وہ سب کے سامنے یہ رول پلے کر رہا تھا کہ وہ نادم ہے اپنی حرکت پر، کہ اس نے نگین کو کڈنیپ کیا، مگر اصل میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پلان تھا، کیونکہ اسے اپنا انتقام بے معنی لگا جب ابرار کی چاہت اپنی بہن کے لیے دیکھی تھی، اور پھر اسے اپنی چاہت کی پڑ گئی اس شیر جیسی لڑکی سے۔ سیکنڈ میں اس نے اپنا
اپنا لیا تھا، ایسے کیسے جانے دیتا؟ اب بس محنت یہ تھی کہ رضا نے سب کو منانا تھا، اور اس کی فیملی میں کم از کم انم تو اس کے ہر راز کی برابر کی شریک تھی۔ تم نے جو کیا اس پر تم شرمندہ تو ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ جس کے ساتھ کی تم خواہش کر رہے ہو اس کے گھر والے تمہیں دیں گے کہ یہ نہیں؟ فراز جمالی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اسے کوئی چھوٹا دلاسا نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اسے کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دینا چاہتے تھے، جو بات ہے وہ ہے۔ وہ سر جھکائے اس وقت لاؤنج میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھا نگین سے شادی کا مدعا رکھ چکا تھا۔ اسے بس شادی کرنی تھی سب کی اور اپنے باپ کی نظر میں اسے اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ اگر اس نے نگین کو تکلیف دی تھی تو ازالہ بھی کرے گا، مگر یہ تو رضا اور اس کا رب جانتا تھا کہ وہ اپنے سارے کام پورے کر چکا ہے، بس ایک فارمیلٹی کے طور پر اپنے باپ کے سامنے معصوم بن رہا ہے، ورنہ تھوڑی ملنی تھی نگین اسے۔ ڈو سم تھنگ ڈیڈ، میں اب کوئی رسک نہیں لے سکتا، پہلے ہی وہ معصوم لڑکی میری وجہ سے تکلیف میں آئی ہے۔ وہ انتہائی معصوم شکل بنائے اپنے باپ کو اپنی طرف کر رہا تھا۔ آپ بات کریں، اللہ کرم کرے گا میرا بیٹا، مجھے اب اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے، شادی ہو جائے گی تو پھر بلا مجال ہے یہ باہر کا رخ کرے۔ زرمین ہنستے اپنے بیٹے کو چھیڑنے لگی۔ ماما میں کام سے ہی جاتا ہوں، ناٹ فیئر، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ میرا چاند، وہ آگے ہو کر ماتھے پر بوسہ دیتی بولی۔ آپ چلیں احتشام بھائی کے پاس، ویسے بھی ان کی بیٹے سارن کی سیما سے شادی طے ہوئی ہے، ساتھ ہی اس کا بھی ٹانکا فٹ کریں۔ وہ فٹافٹ سے بس اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں ایسا کرو، ابھی تیار ہو جاؤ، ہم دونوں جاتے ہیں، اور تم برخوردار گھر رہو گے، سمجھے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولے تو زرمین جمالی مسکراتی اپنے کمرے میں چینج کرنے گئی۔ تم ادھر آؤ۔ رضا جو مسکراتا باہر جانے لگا تھا، ان کی روبدار آواز پر پلٹا اور اس کے پاس شریفوں کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ کون سا ڈرامہ دیکھا تھا جس میں کڈنیپر کو محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی اس حسینہ سے جسے انتقام کے لیے لایا گیا ہو؟ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے رازداری سے بولے۔ رضا نے جھٹکے سے اپنے باپ کو دیکھا اور زبان تالوں سے چپک گئی۔ کتنا معصوم بنا تھا، وہ اپنی غلطی سدھار رہا تھا، پر یہ بھول گیا تھا کہ سامنے اس کا باپ تھا۔ بس بابا، وہ اپنی امڑنے والی ہنسی کو دباتا سر کھجاتے بولا۔ ڈرامے اور اپنے باپ کے ساتھ تمہاری ماں پر جب دل آیا تھا تو بہت مشکل تھا اس وقت ابا جی، فراز جمالی کے والد کو منانا، کیونکہ اس وقت محبتیں شبتیں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت تمہاری ماں کے ساتھ میں نے کیسے شادی کی تھی یہ ایک میں اور دوسرا میرا رب جانتا ہے، اور تم اپنے باپ کو ٹرخا رہے ہو۔ وہ اپنی بات بتاتے بتاتے اس کا کان مروڑ کر بولے۔ ارے بابا، آپ ہی کا بیٹا ہوں، سمجھا کریں نا، وہ اس کے گلے لگتا ہنس کر بولا۔ چلو گھر ویٹ کرو، ہم انشاءاللہ اچھی خبر لائیں گے تمہارے لیے۔ اپنے جوان بیٹے کا ماتھا چومتے بولے۔ سب کہتے تھے کہ یہ فراز جمالی کا پرتو تھا، اور جو خاندان میں کوئی دیکھتا تھا اسے چھوٹا فراز کہتے تھے۔ وہ رنگ، شکل، عادتیں، سوچنے میں ہر معاملے میں اپنے باپ پر گیا تھا، بس آنکھیں ماں پر تھی، جس میں اکثر فراز جمالی کہتے تھے کہ جب باپ ماں کی آنکھوں کا دیوانہ ہے تو بیٹا کیسے نہ اپنی ماں کی آنکھیں لے، اور وہ اب اس عمر میں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر سرخ اناری ہو جاتی تھی۔ چند منٹس میں فراز اور زرمین جمالی ملک ہاؤس نکلے تھے اپنے بیٹے کی خوشیاں لینے، اور وہ گھر میں سکون سے سونے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے والدین سب سنبھال لیں گے۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوگا وہ لاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔